98% لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کا لفظ آئے تو صرف 4 شخصیات ان کے ذہنوں میں آتی. ایک حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، کہو ذرا زور سے کہو، رضی اللہ تعالی. ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. تیسری شخصیت ان کے ذہن میں ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی. اور چوتھی شخصیت ان کے ذہن میں آتی ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی. پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہی تصور ہے. جنہوں نے عنوان تجویز کیا ان کے ذہن میں بھی یہی تھا، صحابہ اور اہل بیت. صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور اہل بیت حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور حسنین. یہی تصور ہے علماء تک کے ذہنوں میں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں. تو انتے میں آنکھ بھی کچھ نہیں سکتا. یہی تصور ہے. ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اہل بیت ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ اہل بیت رسول ہیں؟ صرف 2 دلیلیں ہیں آپ کے پاس، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. ایک وجہ، چچا زاد ہو. بندیالوی کہے گا بھئی چاچے دا پتر پہلے کہ آپ چاچا پہلے. اگر یہ وجہ ہے اہل بیت میں شامل ہونے کی تو پھر حضرت عباس کو بھی اہل بیت ہونا چاہیے تھا. وہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ چچا. ان کے بیٹے عبداللہ وہ نبی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ہے، بولو تو صحیح. غلط کہوں تو ٹوک دو، دلیل کے بغیر بات کروں تو گریبان پہ ہاتھ رکھ لو. تہجد کے ٹائم میرے نبی نے دعا مانگی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو خالہ تھی نا، وہ میرے نبی کی بیوی تھی. وہ کہتے تھے جب میری خالہ کی باری ہوتی نا تو میں بھی اکثر راتیں وہی گزارتا تھا. پھر میں تہجد کے ٹائم آقا کو وضو کروایا کرتا. اس ٹائم پوچھا عبداللہ کہ جی آپ نے اس ٹائم دامن پھیلایا، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما. اس کا کیا نام ہے؟ اور سے بولو گا. اسے بھی اہل بیت ہونا چاہیے. انصاف دی ماں مر گئی، ایک چاچے دا پتر اہل بیت ہوگے تو دوے چاچے دا پتر ہو. کیوں؟ انصاف کے میدان میں آؤ نا. ان کے دوسرے بھائی عبید اللہ
अब्दुल्ला, तीसरे भाई हैं फजल, ये सब मेरे नबी के चचा के बेटे। ये एक वजह है, मैंने रद्द कर दी। दूसरी वजह है कि वो मेरे नबी के दामाद हैं। यही वजह हो सकती है ना कि सैयदा फातिमा उनके घर में और वो मेरे नबी के दामाद हैं। तो फिर बंदियालवी बड़े अदब से गुजारिश करेगा कि हैदर कर्रार मेरे नबी का अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है, उसे भी अहले बैत में शामिल। तीसरी कोई वजह है तो पेश करो, बोलो। जेलमी नूं ले आओ ते टाइम क़यामत तक तीसरी कोई वजह पेश कर। इनको एक बेटी दी, उस्मान को मसनूई फजाइल बनाते रहते हो, मसनूई फजीलतें घड़ते रहते हो, आसमान को सर पे उठा रखा है। फजीलत यह है कि पहली बेटी के इंतकाल पर मस्जिद से निकलते हुए दरवाजे पे जाके मेरे नबी ने कहा था, उस्मान ये जिब्रील खड़े हैं और मुझे रब का पैगाम दे रहे हैं कि मैं दूसरी बेटी भी तेरे निकाह में दे दूं। यहां एक दी, वहां बोलो तो सही। अल्लाह दी कसम है, उन्हों दा जाकिर और खतीब खलोवे ना ते ओ तकरीर शुरू करे, मैं रिक्शे से उतरा था, वो कहते वाह 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 वाह, तो शुक्र है तू रिक्शे तू नाज़िल नहीं होया। और हम मोती भी बखेरते रहे, तुसी गोडे सिर दे के बैठे रहते, कस से मस नहीं होते आप। इतनी फजीलत है, बोलो तो सही ना। उन्होंने मुस्लिम फजीलतें गिनी है। हजरत अली को एक बेटी दी। मैं बुखारी की रिवायत पेश नहीं करना चाहता, जालिमों तुमने कितनी कहानियां घड़ी हैं। मैं वो रिवायत बुखारी की पेश नहीं करना चाहता जब फातिमा रोते हुए बाबा के घर आई थी, मैं वो नहीं पेश करना चाहता। अपने बच्चों को लेकर रोते हुए मेरे नबी के घर आई थी और उस मौके पे मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को दुखाया उसने मुझे दुखाया, जिसने मुझे दुखाया उसने रब को दुखाया। उस मौके पे नबी ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, इन्ना हजरत अबू बकर ते फिट कर दिया। अबू बकर ने फातिमा को दुखाया, जिसने फातिमा, मेरे नबी ने ये जुमले कहे किस मौके पे थे? जब वो रोते हुए आई थी और हजरत अली की शिकायत लगाई थी। उधर एक दी, इधर कितनी दी? बोलो तो सही यार। और दूसरी के इंतकाल पे कहा, मेरी 40 बेटियां होती, और एक रिवायत में आया मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं सारी बेटियां उस्मान तेरे निकाह में देता चला जाता। मुझे अहले इल्म को यह बताने की कोई जरूरत नहीं, ये 40 का हिंसा और 100 का हिंसा कसरत से किनाया है। ये मुअय्यन अदद नहीं है कि 40 होती, 100 मुअय्यन अदद मुराद नहीं है, कसरत से किनाया है। मेरे नबी कहना चाहते हैं, मेरी जितनी बेटियां होती मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला। यहां कई लोग बैठे होंगे बेटियों वाले, जिन्हां दियां धियां दियां शादियां हो गईयां ते बदकिस्मती नाल जवाई चंगा नहीं लभया। बेटी को मारता भी है, गालियां भी देता है, ताने भी देता है। बेटी रोते हुए घर आती है और अपने बाबा को कहती है, बाबा किस नाल मांग दिता ही, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। बेटी जिस घराने में तंग हो, दुई धी भी उठाई देंदे हो ना।
بولو نا, دوسری بیٹی وہی دیتے ہو نا. اور اگر وہ رشتہ مانگنے آ جائیں تو کہتے ہو نا یو ہکو بند کرو. جڑی ٹھڈ پائی نے جوائی اور داماد اور سسر کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے. شادی کے بعد بیٹی کی تکلیف اور راحت باپ اس کو کتنا محسوس کرتا ہے. بندیالوی کہتا ہے یہ جملہ کہوں تسی گوڈے سر دے کے بانو, میرے جملے ہی تسی ضائع کر چھڑنا. کبھی میری معاویہ مسجد میں آؤ یار, جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, ابھی لفظ میری زبان میں ہوتا ہے, انہوں نے اگلا پتہ ہوتا بھی کی آکھنا چاہتا. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی, میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھڈ باندھی ہوگی اور وہ کہے مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا. عثمان مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا. میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا. بندیالوی انصاف کو آواز دے کے پوچھنا چاہتا ہے, حضرت علی داماد ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں, عثمان تو پھر اکیلا داماد نہیں, وہ اہل بیت کے. تو ان گلنا چاہیے نہیں لگی, اللہ کرے تو ان سمجھ آ جائے, تمہیں پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے. تم نے 4 میں بند کر دیا اہل بیت کو. ایسی ڈگڈگی بجائی انہوں نے, ہمارا خطیب ناچنے پہ مجبور ہو. ڈگڈگی وہ بجا رہا ہے اور خطیب ہمارا ناچ رہا ہے. حضرت فاطمہ کیوں اہل بیت ہے؟ اسی لیے اہل بیت ہے نا کہ میرے نبی کی بیٹی ہے. یہی ہے نا. تسی سنی بھی ایک ہی مندے ہو, نہیں ایک ہی. تم کتنی مانتے ہو؟ او میرے نبی دیاں سکیاں دھیاں نے یا پچھ لگ نے؟ فاطمہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اہل بیت ہے نا, تو زینب, رقیہ, ام کلثوم بھی میرے نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں. وہ بھی اہل بیت ہیں, وہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں. زینب نے تو مار بھی کھائی, انہیں خنجر مارا گیا, اونٹ سے گرایا گیا, حمل ضائع ہوا, یہ شہید ہوئی. ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا, یہ میرے نبی کی بڑی بیٹی ہے, اور جو یہاں اولاد والے بیٹھے ہو, پہلی اولاد نال زیادہ پیار ہوں گے. وہ پہلی ہوگی, پہلی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے بندے کو. یہ پہلی اولاد ہے میرے نبی کی زینب, ان کو غسل دیا جا رہا ہے. میرے نبی اپنے کاندھے سے چادر اتارتی ہیں, غسل دینے والی عورتوں کو کہتی ہیں میری بیٹی کو ان چادروں میں کفن دو. اس کے بابا کے پاس ان چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر میرے نبی نے روتے ہوئے کہا زینب قصور تے میرا سی, لوگ سزا تین کیوں دیتی. وہ میرے نبی کی بیٹی نہیں ہے جس کو میرے نبی نے کہا ہیا افضل و بناتی, ہیا افضل و بناتی, میری ساری بیٹیوں میں سے افضل بیٹی زینب. حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں اہل بیت, کیوں اہل بیت میں شامل؟ صرف ایک وجہ, وہ میرے نبی کے نواسے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نواسے اور پیارے نواسے, اس میں کوئی شک. یہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی, ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی, ان کا نام میرے نبی نے رکھا. حضرت علی نے تو نام رکھا تھا حرب.
حرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لڑائی جنگ بندے دا جیو جا مزاج ہوئے وہ پترا دینا وہ جائے پسند کر. حضرت علی کا مزاج ہے نا جنگجو، میدان کا دھنی ہے نا، تلوار چلانے کا دھنی ہے، جنگجو ہے، دلیر ہے، بہادر ہے. جس طرح کا مزاج ہے اس طرح کا نام رکھا. جیسے آپ نام نہیں رکھتے عبد الرسول، عطاء الرسول، فیض الحسن، محمد بخش، مولا بخش، علی بخش، امام بخش، حسن بخش، اللہ بخش، اللہ بخش، پھر امام بخش. نام تم نہیں رکھتے؟ نہیں رکھتے. تم سے مراد یار کوئی تم ہو؟ تم تو شکر ہو نہ رکھ دے ہو. تم تو رکھتے ہو عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمان. یہ نام میرے نبی کو بھی پسند، رب کو بھی پسند. یہ شرکیہ نام. عبد النبی، عبد الرسول، عطاء الرسول. میرے نبی نے کسی صحابی کا نام عبد مصطفیٰ نہیں رکھا. کسی صحابی کا نام، پیدا ہونے والے بچے کا نام عطاء الرسول ہو نہیں رکھا. ہمارے ایک دور کے رشتے دار ہیں، اس بچے کی شادی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد کہیں ملاقات ہو گئی کسی شادی یا غمی کے موقع پر. اس کے بچہ تھا اس کے پاس. میں نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کہ ہاں. میں نے نام کیا رکھا ہے؟ کہتی ہے عطاء المصطفیٰ. کیا نام رکھا ہے؟ عطاء المصطفیٰ. میں نے کہا اس کے بابا کا کیا نام ہے تیرے شوہر کا؟ اس نے کہا عطاء الرحمان. میں کہا واہ، او رحمان دی عطا، اے مصطفیٰ دی عطا. شرک دے سر تے سنگ ہوندے. بندہ شرک کر کے نکلے تو وہ سینگ اگے. بندے کو پتا چلے کہ یہ مشرک آ رہا ہے، شرک کر کے آ رہا ہے. شرک کرنے والے کے سینگ نہیں اگتے، اسی کو شرک کہتے ہیں. بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کرو، نبیوں کے نام پہ رکھا کرو. حضرت علی نے نام رکھا حرب. میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں حسین. نواسا ہے میرے نبی کو، کوئی انکار نہیں. ایک روایت پہ اعتماد کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اس دنیا کی سب سے پہلی غذا جو پہنچی وہ میرے آقا کا لعاب مبارک. آپ اکثر اوقات جھولی میں اٹھا کے کہتے استعفا کا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولا. ننا حسین منہ کھولتے میرے نبی اپنی لعاب اس میں ڈال دیا. ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوستے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوستے. اس میں کوئی شک نہیں وہ میرے نبی کے نواسے، راکب بردوش رسول، اس میں کوئی شک. لیکن آپ جانتے ہیں، یہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا بھی آپ میں سے کتنے لوگ جانتے تھے، یہ بعد میں پوچھتا ہوں. میرے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے علی. اس کو کہتے ہیں علی یا زینبی. کیا کہتے ہیں؟ علی یا زینبی. جب فتح مکہ کے دن میرے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے نا، اونٹنی پر یہی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا. اسی نے میرے نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے بت توڑے تھے. اس علی نے، اسی علی. دلیل اس کی یہ ہے کہ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی، 14 یا 15 سال. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال. کتنی؟ 29. میرے نبی نے فرمایا میرے کاندھے پہ آؤ توڑو.
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھے پہ آؤں نہ آپ میرے کاندھے پہ آئیں. تو میرے آقا نے فرمایا تو میرا بوجھ نہیں چاہ سکتا. 50 سال دے ابو بکر چاہ لیا, 30 سال دا حضرت علی نہیں چاہ سکتا. وہ جو میرے نبی کہہ رہے تھے تو میرا بوجھ نہیں چاہ سکتا, وہ یہی 14 سال کا تھا نا, بچہ تھا نا جس کو میرے آقا کہہ رہے تھے تو نہیں چاہ سکتا. علی زینبی غزوہ یرموک میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف اشارہ کروں گا, اللہ کرے کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھیں گے, آپ سمجھدار لوگ ہیں. غزوہ یرموک میں میرے نبی کا یہ نواسا کافروں سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اور سے بولو یار, یہ میرے نبی کا نواسا ہے. اسی کی ایک بہن ہے, حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ, اس کا نام کیا ہے؟ امامہ. آپ تو حدیث کے بہت قریب ہیں. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ بخاری. میرے نبی جب گھر میں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہی امامہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتی. اگلی بات سنو, اگلی میرے نبی سجدے میں جاتے, امامہ کو اتارتے, سجدہ کرتے, دوسری رکعت کی طرف اٹھتے تو امامہ کو اپنے ساتھ اٹھا کے لایا کر. یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ. ہوں ڈنڈی بالکل نہیں مارنی, تے سچی سچی گل کرنی ہے. خانہ خدا چ بیٹھے ہو جنہوں میری تقریر تو پہلے پتا سی بھائی نبی پاک دے اے بھی نواسے تے نواسی ہے, زینب دے پتر تے دھی ہے نا, وہ ہاتھ کھڑے کر. ہاں جی اہل سنت یہ ہے نا سنی. کتنے لوگوں کو پتا تھا, کتنے لوگ جانتے تھے؟ سنا مال غنیمت میں ہار آئے, تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں سنائے. مال غنیمت میں ہار آئے, سامان آیا, ایک ہار بہت خوبصورت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہار بڑا خوبصورت ہے, یہ کس نو ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. لفظ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے آپس میں خسر پسر شروع کی, اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ عورتوں میں پیار اور محبت سیدہ عائشہ سے ہے, تو سب عائشہ کا نام لینے لگے. ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. ہار اس کے گلے میں. اگر حسنین کریمین نواسے ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہے نا, تے زینب دا پتر تے زینب دی دھی بھی اہل بیت چو, یہ بھی اسی نبی کی بیٹی ہے, اسی نبی کے نواسے ہیں. اگلی بات جو کہنے لگا ہوں بعد میں پوچھوں گا کہ اس کا کتنے لوگوں کو پتا تھا, کتنے لوگ جانتے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرے بعد شادی کرنی ہے کہ میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. وہ میری بھانجی ہے, حسنین کی خالہ زاد بہن ہے, او میری دھیاں تے پترا دی صحیح پرورش کرے گی. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جن لوگوں کو پتا تھا وہ ہاتھ کرے. یہ وہ امامہ ہے حسنین کریمین کی ماں بنی, حسنین کریمین کی ماں, خالہ زاد بھی ہے, پھر حضرت علی نے ان سے شادی کی. تو یہ اہل بیت کا تصور.
اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں. نو، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل. تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، تحقیق کیجئے. اس کے بعد اپنا نقطہ نظر اپنے ذہن میں رکھیے. میں کہنا چاہتا ہوں، میں اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. قرآن نے کی ہے. اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر کس نے کیا ہے؟ 22ویں پارے میں کیا، 12ویں پارے میں کیا، 12ویں پارے میں کیا. اہل بیت کے لفظ کے ساتھ رحمت اللہ. کب؟ جب فرشتے انسانی لباس میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی لباس میں جبریل فرشتے، حضرت ابراہیم اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، بھونا تلا، لے آئے، کھاؤ. وہ فرشتے تھے، نوری تھے، نوری. ان کے ہاتھ پیچھے تھے. حضرت ابراہیم ڈرے کہ دائیں میرے دشمن نہ ہوں، میرا نمک نہیں کھاتے. انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں. قرآن نے اس واقعہ کو ذکر کر کے بتایا کہ باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، گھر کے اندر ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار. وہ جو گھر کے اندر ہے جد الانبیاء، وہ بھی عالم الغیب نہیں، اور جو باہر بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی عالم الغیب. اسے یہ پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا، اور اندر والے کو یہ پتہ نہیں کہ باہر جو بیٹھی ہے وہ. ہونا دن بندہ بزرگوں کی قبر تے جاوے، وہ پہچان دے نے وعلیکم السلام خیریاں، باقی گھر خیریت سی. وہ سارے حالات جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں. باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، اسے کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر ہے جد الانبیاء، اسے کوئی پتہ نہیں کہ یہ مہمان کون ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا، میں حدیثوں کے سٹیج پہ ہوں، بات شروع کروں تو سمجھ جاؤ کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. جس کی حقیقت نور ہو وہ اگر انسانی لبادے میں آئے پھر بھی نہیں کھاتا. جس کی حقیقت نور ہو وہ انسان کا لبادہ اوڑھ کے آئے وہ پھر بھی نہیں کھاتا. میرے نبی کھایا کرتے تھے، معلوم ہوا اندر سے بھی بشر تھے، باہر سے بھی بشر. اگر حقیقت نور ہوتی، لبادہ بشریت کا اوڑا ہوتا، تو جس طرح فرشتوں نے نہیں کھایا تھا آپ بھی نہ کھاتے. آپ کو تو بھوک لگتی تھی. کئی مرتبہ اپنی ازواج کے پاس آئے، کوئی ہے کھان بھی ہے. وہ لونڈی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ اور تو شے کوئی نہیں، صدقہ آیا، من کسی صدقہ دیتا. فرمایا لیا تیرے واسطے صدقہ تے ساڈے واسطے تحفہ. یہ تو صدقے کی مالک ہو گئی، اور تو جتنے مرضی خرچ کر. بھوک لگتی ہے. جبریل نے فرشتوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے بیٹے کی خوشخبری دے. سارا جڑی ہے نا، سارا بیوی وہ دروازے کے پیچھے آ گئی. وہ جو تھا نا بھائی یہ دشمن تو نہیں، وہ خوفزدہ بھی ہے، دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، پردہ کی ہوئے پردہ. یہ لوگ نو پتہ لگا بھی یہ انسان نہیں، وہ بھی سامنے آ گیا. اور پردے کی ضرورت نہ رہے. بیٹا دے اس کیا آنے دو، میں جنوں گی، وانا عجوز، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور میرا خامد بھی بوڑھا، میں جنوں گی. تعجب کیا.
فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ. سارا کوئی اور تعجب کرے تے کرے، تین تعجب چنگا نہیں لگدا. تو اس گھارے چیں جتھے اگ گلزار بنے. تسی تے معجزے ویکھدے رہندے ہو، تم بھی تعجب کر رہی ہو. سارا کی اولاد کوئی نہیں. اشارہ کر رہا بندے عالمی، نہ داماد نہ بیٹی نہ داماد نہ نواسے، کوئی بھی نہیں، اکیلی ہے سارا. قرآن بولا، قرآن نے کہا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکاتیں ہوں علیکم اہل البیت. جاؤ اٹھاؤ سورۃ ہود. یہ اہل بیت کا اطلاق کس پہ ہوا تھا؟ سارا پر. قرآن نے اطلاق کیا اہل بیت کا، تو میں تو وہی بات کروں گا جو قرآن کرے. اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ زور سے بولو، شرماتے کیوں ہو؟ اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا میرے نبی کی اذوان ہے، وہ ہے اہل بیت. گھر والی دھی ہوندی ہے نا، گھر والی داماد ہوندا نا. شاباش نہ لو کسی اور دے تو چیر کے نہ رکھ دیں تھوڑی بیویاں. گھر والی جی، گھر والے اہل بیت، گھر والی، گھر والے. جب کوئی پوچھتا ہے گھر والے کی حال ہے، تیرے کو کوئی پوچھے گھر والے کی حال ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے جی دھی کراچی پر نہ دیتی ہے اس کا کیا حال ہے. جب وہ پوچھنا چاہتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، مراد کون ہوتا ہے؟ جب شادی کارڈوں پہ لکھتے ہو محمد اسلم ما اہل و عیال، کون مراد ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا. آواز آئے میرے سینے تھڑ پاؤ یار. اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت، داماد بھی اہل بیت، نواسے بھی اہل بیت، نواسیاں بھی اہل بیت. تم نے 4 آدمیوں بھی محدود کر دی. امامت کو حضرت حسین کی خاندان نے محدود کر دی. حضرت حسن کدھر گئے؟ وہ حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے؟ حسنین کریمین کی بڑی بہن کا نام زینب نہیں ہے؟ حسنین کریمین کی ایک بہن کا نام ام کلثوم نہیں ہے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ بھی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے. تو نے سب کو کاٹا، محدود کیا 2-4 آدمیوں میں. میں نے آج کی محفل میں لوگوں کو سمجھایا کہ پہلا مصداق کون ہے، اس کے بعد بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل. یہ تصور کی جب اہل بیت کا لفظ آئے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں تصور کن کا آنا چاہیے؟ ازواج مطہرات کا.